हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसा गुजरा है आपका दिन? यकीनन अच्छा गुजरा होगा। और हम आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए लेकर आए हैं सिलसिला नावल बाब एक और मोहब्बत का एपिसोड 28, जिसको आपके लिए लिख रही हैं हफ्शा कंवल। तो चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई प्यारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। लंच के वक्त अम्मा सरकार के बुलावे पर वो किसी हद तक नॉर्मल होकर नीचे आई थी। यहाँ से निकलने से पहले वो कुछ भी ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। अगर उन्हें शक पड़ जाता तो शायद उसका यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं होता। महानूर और अम्मा सरकार से हल्की फुल्की बातों के दौरान उसने पुरसुकून अंदाज अपनाए रखा, वरना दिल तो चाह रहा था कि खूब चीख चीख कर रोए और बहनाम की बेवफाई का हिसाब ले उससे, लेकिन वक्त का तकाजा कुछ और था भी। अम्मा सरकार, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। एबल ने मुश्किल नमकीन आंसुओं का गोला हलक में उतार कर संजीदगी से इजाज़त तलब की। खैरियत है ना बच्चे? वो एकदम ही फिक्रमंदी ज़ाहिर कर गई। जिस तरह के हालात चल रहे थे, ऐसे में एमल की बात सुनकर उनका परेशान होना फितरी अमल था। मेरी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है और काफ़ी अरसे से मेरा उससे मिलना भी नहीं हो सका है, तो मैंने सोचा उससे मिल भी लूँगी और उसका हालचाल भी पूछाऊँगी। अब्बा लोग तो हैं नहीं, वरना उनकी तरफ भी हो आती। सादा अंदाज अपनाए धीमे से बात करते आखिर में उसके लहजे में नमी घुली थी। अब्बा और शुजा की कमी उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी, लेकिन वो उससे इतनी दूर थे। फिर शुजा का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। वो अपनी वजह से उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। अम्मा सरकार को उसे यूं उदास देखना अच्छा नहीं लगा। वो समझ रही थी उसकी कैफियत को। घर वालों से दूरी उसे उदास किए हुए थी। ऐसे में अगर वो अपनी दोस्त से मिल आती तो तबीयत पर अच्छा असर पड़ता। यही बात सोचते हुए उन्होंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। अगर उनके इल्म में होता कि उनकी बहू की कोई दोस्त ही नहीं तो वो कभी यूं जाने की इजाज़त नहीं देती। बहनाम ने उसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। वो जानती थी कि उनके बेटे की जान बसती थी एमल बहनाम से उम्र में, और वो उसकी हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करती। मेरी बच्ची, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, बल्कि बहनाम से ज़्यादा मैं तुम्हारी अम्मा सरकार हूँ। कोई भी बात या किसी भी किस्म की परेशानी हो तो तुम मुझे बगैर झिझके कह सकती हो। अपनी दोस्त के घर जाना है तो जा सकती हो, लेकिन कोशिश करके तुम जल्दी आ जाना। उनकी इजाज़त देने पर उसने बेसाख्ता शुक्र का सांस लिया, लेकिन जल्दी आ जाने वाली बात उसे थोड़ा मुतफक्कर कर गई। मगर उसने इस बात को सर पर सवार नहीं किया। उसे बस जाने की इजाज़त दरकार थी जो उसे मिल चुकी थी। महानूर इस दौरान खामोशी से एमल के चेहरे का उतार चढ़ाव देख रही थी। उसे एमल के तासुरात कुछ अजीब से लग रहे थे। आंखें एकदम वीरान थीं, जबकि उसके चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान सजी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एमल अपनी जगह से कुर्सी खिसका कर उठ खड़ी हुई। मैं चेंज करके निकलती हूँ और कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ। इस दौरान एमल ने हत्तुल इम्कान लहजे को बशाश रखा, लेकिन बात करने के दौरान उसका नज़रें चुराना महानूर को ठटका गया था। एमल को अपने चेहरे पर महानूर की मुसलसल पड़ती नज़रों का एहसास हुआ तो उसने एकदम ही उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। वो बेचारी इस उस्ताद के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए बुरी तरह खतरा से दो चार हुई। उसके चेहरे की शर्मिंदा सी मुस्कान पर एमल सर झटकती नरमी से मुस्कुरा दी। उसे बस बहनाम के घर आने से पहले जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था, इसीलिए किसी बात पर भी तवज्जो दिए बगैर वो वहाँ से निकलने को परतुलने लगी। तौबा है मानो, ये तुम्हारी गौर व फिक्र करने वाली आदत हमेशा तुम्हें शर्मिंदा करवाती है। वो दिल ही दिल में खुद भी पर बरहम हो रही थी। तुम रेडी होकर आ जाओ, मैं ड्राइवर को कहती हूँ कि वो गाड़ी तैयार रखे। उसके बढ़ते कदम अम्मा सरकार की बात सुनकर एक पल को थमे, लेकिन फिर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर कर गई। जिस वक्त वो रेडी होकर नीचे पहुंची थी, लिविंग रूम खाली था। वो शुक्र अदा करती अम्मा सरकार से मिले बगैर ही बाहर निकल आई। उसके पास बड़ा हैंडबैग देखकर वो मशकूक हो सकती थी, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। ड्राइवर ने उसे बाहर आते देखा तो तेज़ी से उसने गाड़ी का पिछला डोर ओपन किया और ख़ुद एक तरफ होकर खड़ा हो गया। उसके बैठते ही उसने तेज़ी से डोर बंद किया और फुर्ती दिखाकर ड्राइविंग सीट संभाल गया। गाड़ी रोड पर आई तो उसने एक मॉल का नाम बताकर उसे वहां चलने का कहा और ख़ुद सीट से सर टिकाकर
خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ کیا ہو گیا تجھے بہنام؟ پوری میٹنگ میں تو وہاں ہو کر بھی غیر حاضر رہا ہے۔ پرائم منسٹر بھی تیری پریشانی بھاپ گئے تھے لیکن خاموش رہے۔ میں نے آج تک تجھے اس طرح پریشان نہیں دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ یار؟ پریشان کن سر تاثرات لیے اسے مسلسل فون کے ساتھ مصروف دیکھ وہ اس کے لیے از حد فکر مند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی میٹنگ سے فری ہو کر واپس ہوٹل کے پہلے سے بک روم میں پہنچے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد ان کی واپسی کی فلائٹ تھی اور بہنام ہوٹل میں آنے کے بعد ہی سے ایمل کو بار بار کال ملا رہا تھا، لیکن بیل جانے کے باوجود وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی اور یہی بات اسے سخت متوحش کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ ایمل سائیں فون نہیں اٹھا رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں ہزاروں اندیشوں کے ساتھ وحشت بھی گھلی۔ تو اس میں اس قدر پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو اماں سرکار کو کال کر لے۔ کاؤ سے اٹھ کر اس کے قریب آتے تاڑر نے گویا آسان سا حل پیش کیا۔ وہی کرنے لگا ہوں اب میں، مضطرب سا کہتا وہ کال ملا کر بے صبری سے کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شکر تھا کہ تیسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی، ورنہ تو اس نے پاگل ہی ہو جانا تھا۔ اماں سرکار، ایمل کہاں پر ہیں؟ سلام کے بعد چھوٹتے ہی اس نے اپنے اضطراب کو زبان دی۔ اماں سرکار اس کے سوال سے زیادہ اس کے سوال کرنے کے انداز پر بری طرح ٹھٹکی تھیں۔ گھر پر ہے وہ، اس نے کہاں جانا ہے؟ ایمل کو گئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، یقیناً وہ واپس آنے والی ہوگی۔ انہوں نے یہی سوچ کر مجبوراً جھوٹ کا سہارا لیا، ورنہ بہنام اتنی دور بیٹھ کر خود تو پریشان ہوتا ہی لیکن اوروں کی بھی جان سولی پر لٹکائے رکھتا۔ وہ اس کے جلالی طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھیں۔ ایمل گھر پر ہی موجود ہیں تو کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی؟ اس کی تنے اعصاب اس کے جواب پر ڈھیلے پڑے، لیکن لہجے میں اس طرح کی آمیزش جو کی تو تھی۔ ہو سکتا ہے وہ سو رہی ہو، لنچ تو اس نے میرے اور مہنور کے ساتھ ہی کیا تھا۔ ان کے سادے سے لہجے کا جواب اسے مطمئن تو نہیں کر سکا، البتہ وہ خاموش ضرور ہو گیا۔ جب وہ اٹھ جائیں تو میری بات کروائیے گا، کچھ دیر میں ہم ایئرپورٹ کے لیے نکلنے والے ہیں۔ میرے پیچھے انہیں باہر کہیں بھی نکلنے مت دیجیے گا، اب فون رکھتا ہوں، باقی باتیں روبرو آ کر ہوں گی۔ رسان بھری سنجیدگی سے کہتا وہ فون کٹ کر گیا، لیکن اس کی آخری بات انہیں سخت ہراساں کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی کی جان ایمل بہنام سومرو کے اندر قید ہے۔ اگر انہیں ایمل کے خیالات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے کبھی یوں نکلنے نہ دیتی، بلکہ اپنے بیٹے کی جان کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرتی۔ انہوں نے پہلی فرصت میں ایمل کو کال لگائی۔ کافی دیر تک بیل جاتی رہی لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس مرحلے پر وہ اب خود بھی بے حد پریشان ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کال لگاتیں، نورا ہاتھ میں فون پکڑے ان کے پاس چلی آئی۔ میں بہنام سرکار کے کپڑے ان کے روم میں رکھنے گئی تھی۔ اس دوران فون تواتر سے بجنے لگا۔ پہلے اس پر بہنام سرکار کی کال آ رہی تھی، پھر آپ کی کال آنے لگی۔ میں اسی لیے فون آپ کے پاس ہی لے آئی۔ وہ فون ان کی جانب بڑھاتی حسب عادت تیز تیز بولی تھی۔ یہ فون تو ایمل کا ہے نا؟ سلور کلر کے اسٹائلش سے فون کو ہاتھ میں تھامے وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں مستفسر ہوئیں۔ جی، یہ فون ایمل سرکار کا ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جانے کی جلدی میں وہ فون یہیں چھوڑ گئی ہیں۔ اس کا پرسکون انداز اماں سرکار کو بے سکون کر گیا۔ یا میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ایمل ابھی تک پہنچی نہیں اور اس سے رابطے کا ذریعہ بھی کوئی نہیں ہے۔ میں کس سے کہوں؟ انہیں ایک دم ہی اختلاج ہوا۔ بیگم سرکار، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ جھٹ ان کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھامے پریشانی میں گھر چکی تھی۔ بھائی سراج کو کال ملاؤ جلدی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں فقط اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ سراج کھوکر شاہ آج ویلفیئر سینٹر آیا ہوا تھا۔ کچھ نئی لڑکیاں رجسٹرڈ ہوئی تھیں جن کی اسے مکمل چھان بین کروانی تھی۔ اسی سلسلے میں آج میٹنگ رکھی گئی تھی۔ ان کے ادارے میں جو بھی لڑکی رجسٹرڈ ہوتی تھی اس کی ساری انفارمیشن نکلوائی جاتی تھی۔ زیادہ تر لڑکیاں وہ ہوتی تھیں جو کسی لڑکے کی جھوٹی محبت میں گرفتار ہو کر گھر کی دہلیز پار کر کے زمانے کی ٹھوکروں میں آ جاتی تھیں۔ کچھ کی اور طرح کی مجبوریاں ہوتی تھیں، جیسے ماں باپ نہیں رہے تو بھابھی نے گھر سے نکال دیا، یا ماں باپ کی وفات کے بعد رشتہ داروں کے گھر رہتے ہوئے ظلم برداشت کرتے یا ہیراسمنٹ کی وجہ سے گھر چھوڑ دینے والی لڑکیاں بھی
یہاں موجود تھیں۔ یہ لوگ ان کی خواہش کے مطابق یا تو انہیں پڑھاتے تھے یا پھر ہنر سکھاتے تھے۔ اس کے علاوہ اچھے رشتے دیکھ کر ان کی شادی بھی کروائی جاتی تھی۔ انہیں معاشرے میں ایک عزت دار مقام دلانے کی ان کی بھرپور کوشش ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی اچھی نیت کی بدولت ان کی یہ کوشش کامیاب کرتے جا رہے تھے۔ سراج کچھ دیر پہلے ہی فری ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت مہنور اور اپنے مستقبل کو لے کر کئی خیالات ابھر کر مدھم ہو رہے تھے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد دل نے دوبارہ کسی کے نام پر دھڑکنا شروع کیا تھا۔ اس کی ساری سوئی خواہشات مہنور کو دیکھ کر بیدار ہو چکی تھیں۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ شاید بچوں کی وجہ سے اس کا جھکاؤ مہنور کی جانب ہو رہا ہے، لیکن جلد ہی اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ اس کے ہلکی سی تکلیف پر اس کا دل تڑپ اٹھتا تھا، اور یہ بالکل الگ جذبہ تھا۔ وہ کوئی ٹین ایجر نہیں تھا کہ سمجھ نہ پاتا۔ وہ ایک میچیور پرسن تھا جو زندگی کے سبھی رنگ برت چکا تھا۔ جس وقت اس کی نظر مہنور پر پڑی، اسی وقت اس کے دل نے اسے اپنا مان لیا تھا، اور جس طرح اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بدتر سلوک کیا تھا، وہ اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے ختم ہی کر دیتا اگر مہنور کی طبیعت نہ بگڑ جاتی۔ البتہ بعد میں اس نے اپنے بندوں کے ذریعے اسے اچھا مزہ ضرور چکھایا تھا۔ وہ پہلے اس جذبے کو ہمدردی کا نام دے گیا، لیکن بعد میں جا کر اسے ادراک محبت ہوا۔ وہ نہ جانے کب تک مہنور کی سوچوں میں گم رہتا کہ فون کی مدھر سی کالر ٹون اسے واپس ہال میں لے آئی۔ آدھی کالنگ دیکھ کر اس نے فوراً سے پیشتر کال ریسیو کی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ کسی انہونی کے خیال سے نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس معاملے میں وہ اور بہنام ایک جیسے تھے، دونوں ہی خطرے کو دور سے بھاپ جانے والے۔ ان دونوں کی چھٹی حس کافی شارپ تھی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے بھائی سراج؟ اماں سرکار کا گھبرایا لہجہ اس کی بے شکن پیشانی کو شکن زدہ کر گیا۔ ایمل دوپہر سے اپنی کسی دوست کے گھر کا کہہ کر نکلی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جلدی لوٹ آئے گی، لیکن دن ڈھلنے کی جانب گامزن ہے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ بہنام نے کال کی تھی کہ ایمل کو گھر سے باہر نہ جانے دیا جائے، لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ تو دوپہر سے ہی گھر پر موجود نہیں۔ وہ مضطرب سی کہتی سانس لینے کو ٹھہری کہ مسلسل بولنے سے ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ آپ اسے کال کریں نا۔ ان کی بات سن کر وہ بھی پریشان ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی۔ مجھ سے پہلے بہنام نے اسے کئی کالز کی تھیں، وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، تبھی تو اس نے مجھے فون کر کے ایمل کا پوچھا۔ میں نے بھی جب اسے کال ملائی تو نورا اس کا موبائل ہاتھ میں لیے چلی آئی۔ اب بتاؤ بھلا اتنی دیر سے وہ بچی گھر سے باہر ہے اور اس سے رابطے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں۔ بہنام آ کر مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا کہوں گی؟ غلطی ہو گئی جو اس کی اجازت کے بغیر ایمل کو یوں اکیلے جانے دیا۔ ان کا حد سے زیادہ ہراسا بھیگا لہجہ فکرمندی سے لبریز تھا۔ سچویشن کافی گھمبیر ہو چکی تھی۔ بہنام نے تو اس کی عدم موجودگی پر ایک ہنگامہ مچا دینا تھا۔ آپ مجھے بس ڈرائیور کا نام بتا دیں کہ وہ کس ڈرائیور کے ساتھ گئی ہے، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ آپ کو ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی ٹینشن لینی ہے۔ آپ نے سن رہی ہیں نا آپ میری بات؟ انہیں رسان سے سمجھاتے اس نے آخری بات پر زور دیا۔ رحمت دین وہ نام بتا کر چند پل کا توقف کرتی پھر سے گویا ہوئی۔ تم بس ایمل کو لے آؤ، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ میرے بہنام کی خوشی ہے، اس کی زندگی ہے۔ وہ اتنی دور بے سکون بیٹھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب وہ واپس آئے تو ایمل کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ ان کا نمکین لہجہ التجائی ہوا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں بہنام کی زندگی لے کر ہی لوٹوں گا۔ وہ ایک عزم سے کہتا انہیں تسلی دیتے کال منقطع کر گیا۔ ساکی کو میسج کرنے کے بعد اس نے مہنور کا نمبر ڈائل کیا۔ فون پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم۔ اس کی سہمی سی شیریں آواز سراج کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ ڈرپوک نازک سی جان ہے آپ کی، اور کارنامے بہادری والے۔ میچ کچھ جم نہیں رہا۔ اس کا خفیف سا طنز اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کی مدھم آواز شرمندگی سے پر تھی۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ انجان ہیں یا جان کر انجان بنتی ہیں۔ اس کا لہجہ ہنوز تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس کے معنی خیز جملوں سے گھبرا کر وہ جلد بھرے انداز میں مستفسر ہوئی۔ میں نے کام ہی کے لیے کال کی تھی، ورنہ میرا بھی آپ سے گپے لڑانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے جتاتے لہجے میں کرواہٹ سی گھلی،
دوسری جانب بیچاری مہنور سہمی سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی روبدار شخصیت ویسے ہی اسے خائف رکھتی تھی۔ باقی کی کسر اس کے الفاظ اور بولنے کا انداز پوری کر دیتے تھے۔ میرے بچوں کو لے کر ادی سرکار کے پاس چلی جائیں، کوشش کریں ان کا دھیان بانٹ لیں۔ اس کے میرے بچے کہنے میں ایک استحقاق محسوس کرتے مہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ اور ہاں، انہیں بھنک بھی نہ لگے کہ میں نے آپ کو ان کے پاس بھیجا ہے۔ بس کوشش کیجیے گا کہ وہ ٹینشن فری رہیں۔ اسے اچھے سے سمجھاتے وہ کال کٹ کرنے لگا کہ مہنور کی بات سن کر وہ تھم سا گیا۔ میں آپ سے چھوٹی ہوں تو یہ آپ کا تکلف نہ کیا کریں۔ اس کا مٹھاس بھرا سادہ لہجہ سراج کو بری طرح چبھا۔ میں بے تکلف صرف اپنوں کے ساتھ ہوتا ہوں، غیروں کے ساتھ میں نے ہمیشہ تکلفات برتے ہیں۔ اس کا بھاری باروب لہجہ مہنور کو کیا کچھ نہ جتا گیا تھا۔ اس مرتبہ سراج کی بات اس کے دل کو تیر کی طرح لگی تھی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے غیر ہونے کا سن کر ایک درد کی لہر اس کے پورے وجود کا احاطہ کر گئی تھی۔ دوسری طرف اس کی سانسوں کی مدھم رفتار سن کر سراج نے ایک گہری سانس بھر کر جیسے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسانا چاہا۔ پھر ایک دم ہی نہ جانے کیا ہوا کہ کال کاٹ دی۔ سر جھٹک کر خود کو اسپیس سے نکالتے اب وہ ڈرائیور کو کال ملا چکا تھا۔ کہاں پر ہو تم؟ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے سوال پوچھا۔ سر، میں مال کے باہر موجود ہوں۔ اس کی باروب سرد آواز سن کر وہ بری طرح بوکھلایا تھا، جبکہ مال کا سن کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ بی بی سرکار کہاں ہیں؟ وہ تو جی مال کے اندر گئی تھیں اور اب تک واپس نہیں آئی ہیں۔ کیا مطلب واپس نہیں آئیں؟ وہ ایک دم ہی اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اندر کب گئی تھیں؟ اس نے جلدی جلدی ایک ہاتھ سے اپنی چیزیں سمیٹنی شروع کیں۔ 3 گھنٹے سے اوپر ہو گئے جی۔ وہ جلدی سے بولا کہ کہیں وہ اس پر غصہ ہی نہ ہونا شروع ہو جائیں۔ رحمت دین کی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گیا۔ مطلب وہ اماں سرکار سے جھوٹ بول کر نکلی تھی، مگر کیوں؟ وہ دل ہی دل میں خود ہی سے مخاطب ہوا۔ تو مال کا نام بتاؤ اور اندر جا کر بی بی سرکار کو دیکھو، میں جب تک وہاں پہنچاؤں۔ اجرت میں اسے ہدایت کرتا وہ اپنے آفس روم سے نکل آیا تھا۔ ایک دروازے سے مال کے اندر جا کر وہ دوسرے دروازے سے مال سے باہر نکل آئی تھی۔ مال میں جا کر بس اس نے ATM کارڈ سے پیسے نکلوائے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک آٹو رکا۔ اس کا منہ ماسک سے کور تھا اور آنکھوں کو سن گلاسز چڑھے تھے۔ خود کو اچھے سے شال میں کور کیے وہ رکشے والے کو ایڈریس بتا کر رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ 1.25 گھنٹے بعد وہ اپنے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی، لیکن اس نے رکشہ روڈ پر ہی رکوا دیا۔ رکشے والے کو پیسے دے کر وہ تیز قدموں سے گلی کے اندر داخل ہو گئی۔ شام کا وقت تھا تو گلی میں اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ اس کے حد سے زیادہ احتیاط برتنے کی وجہ سے کوئی اسے پہچان نہیں سکا تھا، لیکن اس کے حلیے کی بدولت سب کی نظریں اس پر بار بار اٹھ رہی تھیں۔ وہ آسانی سے یہاں پہنچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ یہ ایک چھوٹا لیکن صاف ستھرا علاقہ تھا۔ نیلے رنگ کے گیٹ کے پاس رک کر اس نے بیل پر انگلی رکھ کر ہٹائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے کے قریب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ تم لوگ اتنی جلدی ٹیوشن سے؟ باقی کا جملہ اس عورت کے منہ میں ہی رہ گیا۔ میں اندر آ جاؤں چچی؟ اپنا چشمہ اتار کر اس نے اجازت طلب کی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر چچی جھٹ اسے پہچان کر جلدی سے ایک طرف ہوئی تھیں۔ وہ سرت سے اندر آئی تو انہوں نے پھرتی سے دروازے کو لاک لگا دیا۔ آپ میرے گھر تشریف لائی ہیں، میں بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش ہوں، وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھتی کھنکتے لہجے میں بولی تھیں۔ یہاں آرام سے بیٹھیں، میں کچھ ٹھنڈا گرم لاتی ہوں۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ واپس پلٹنے لگی۔ بس جلدی سے پانی لے کر آ جائیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شال اتار کر ایک طرف رکھتے اس نے چہرے سے ماسک بھی اتار دیا اور چند گہرے سانس لیے۔ میں بھی لائی، آپ بس سکون سے بیٹھیں، وہ اجرت میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ یہ چھوٹا سا صاف ستھرا کمرہ شاید ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس نے اپنا ذہن بھٹکانے کو کمرے میں موجود چیزوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ جرت کا مظاہرہ کرتی گھر سے نکل تو آئی تھی، لیکن بہنام کے شدید ریاکشن سے وہ خوفزدہ بھی ہو رہی تھی۔ اسے علم تھا کہ اس کے یوں غائب ہو جانے پر بہنام نے ایک طوفان اٹھا دینا تھا، لیکن اسے یہ سب کرنے پر اسی نے تو مجبور کیا تھا۔ پانی؟ اس کی منتشر سوچوں کو اس لفظ پر بریک لگے۔ اس نے جلدی سے گلاس تھام کر گھونٹ گھونٹ کر کے اپنے خشک گلے کو تر کیا۔ گلاس انہیں واپس کر کے اس نے بیگ سے رومال نکال کر اپنا منہ صاف کیا تھا۔
اس دوران چچی گلاس ٹیبل پر رکھتی اس کے پاس والے سنگل صوفے پر بیٹھ کر منتظر نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ وہ اس سے مروب نظر آ رہی تھیں اور یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے گلا کھنکار کر بات شروع کی۔ آپ عبایا پہنتی ہیں؟ اس کے غیر متوقع سوال پر ایک پل کو وہ ہمن نکسی ہوئیں، لیکن دوسرے ہی پل سنبھل گئیں۔ بالکل پہنتی ہوں عبایا۔ دراصل شبنم کے چچا کو میرا بے حجاب نکلنا ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ محبت بے انتہا جو کرتے ہیں، اسی لیے مجھ پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتے۔ ابھی کل ہی مارکیٹ سے میرے لیے نیا عبایا خرید کر لائے ہیں۔ شرمیلا انداز اپنائے ان کا لہجہ فخریہ تھا۔ مجھے آپ کا وہ عبایا چاہیے اور آپ کا فون اور NIC بھی۔ میں اپنی منزل پر پہنچ کر موبائل اور NIC آپ کو TCS کر دوں گی۔ اپنے بیگ سے کئی نوٹ نکال کر وہ ان کی جانب بڑھاتے سیدھے مدعے کی بات پر آئی تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ کڑکڑاتے نوٹ جلدی سے اس کے ہاتھ سے تھامتی وہ الجھن زدہ لہجے میں گویا ہوئیں۔ ہاں، لیکن یہ بات بس ہم دونوں کے بیچ رہنی چاہیے۔ آپ نے چچا کو بھی میری آمد کا نہیں بتانا۔ یہ بات بس ہم دونوں کے بیچ ہی رہے۔ اس کی سنجیدگی سے باور کروانے پر انہوں نے جھٹ اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے بھی نئے نکوڑ نوٹوں کی خوشبو ان کی سانسوں میں بس چکی تھی۔ انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ اسے اس کی مطلوبہ چیزیں دے چکی تھیں۔ آپ جہاز سے جائیں گی؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ بیٹھیں۔ اس سوال پر اس کے عبایا پہنتے ہاتھ پل بھر کو تھمے۔ وہ جہاز پر جانے کا خطرہ نہیں مول سکتی تھی۔ اس کے پاس بس، ٹرین یا کوچ کا آپشن بچتا تھا، لیکن ٹرین میں تو کافی وقت لگ جانا تھا، اسی لیے اس کے پاس کوچ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا تھا۔ شاید کوچ سے جاؤں میں۔ چہرے پر نقاب لگاتی وہ سرسری لہجے میں گویا ہوئی۔ پھر تو میرا چچا زاد آپ کی مدد کر دے گا، وہ پرجوش سی بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ میری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چمبے میں گھری سوالات کی بچھاڑ کر گئی۔ میرے کزن کا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، اس کی اپنی کوچیں چلتی ہیں، کوثر ٹرانسپورٹ کے نام سے۔ کوثر اس کی بیٹی کا نام ہے۔ میں آپ کی بات کروا دیتی ہوں اس سے تاکہ آپ کو جانے میں آسانی رہے۔ نوٹوں کی خوشبو ان کے دماغ کو چڑھ گئی تھی، ورنہ تو وہ جھوٹے منہ کسی کی مدد نہیں کرتی تھیں۔ کچھ ایمل کی شخصیت سے وہ مروب بھی تھیں، اسی لیے ہر چیز میں پیش ہو رہی تھیں۔ اپنے کزن سے بات کرنے کے بعد انہوں نے ایمل کی بھی اپنے کزن سے بات کروا دی تھی۔ اب آپ نکلنے کی کرو، کیونکہ اکثر شبنم کے چچا وقت بے وقت گھر آ جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو 100 طرح کے سوال کریں گے۔ میری طرح نہیں ہے وہ۔ سنجیدگی سے اسے آگاہ کرنے کے دوران وہ اپنی تعریف کرنا نہیں بھولی تھیں۔ چلیں پھر میں نکلتی ہوں۔ اگر میرا یہاں کوئی پوچھنا ہے تو آپ بالکل انجان بن جانا اور فکر مت کرنا، میں آپ کی امانت منزل پر پہنچتے ہی واپس بھیج دوں گی۔ اس کا اشارہ NIC اور فون کی جانب تھا۔ مجھے آپ کی زبان پر پورا بھروسہ ہے۔ اتنی پیسے والی مشہور شخصیت بھلا جھوٹی ہو سکتی ہے؟ وہ جھٹ خوش آمدید انداز اپناتی گویا ہوئیں تو ایمن انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ جن چیزوں سے ٹریس ہو سکتی تھی وہ سب چیزیں وہ یہیں چھوڑے جا رہی تھی، سوائے NIC کے۔ وہ اس کے بیگ کے اندرونی جیب میں ہی تھا، لیکن اس نے شو کروانے کے لیے چچی کا NIC لیا تھا۔ اب نقاب کے پیچھے کسی کو کیا علم کہ کس کا چہرہ ہے۔ دوسرا فون وہ گھر چھوڑ آئی تھی اور اپنا ATM بھی اس نے مال کے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے بس یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کے اعصاب سن ہو رہے تھے۔ بابا اور شجا سے بات کرنے کا بہت دل تھا اس کا، لیکن وہ اس کے لہجے سے اس کی پریشانی بھاپ جاتے۔ تبھی اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ ناراض ہی بہنام سے جس نے شفاف دیکھنے والی محبت میں ملاوٹ کی۔ وہ خفا تھی خود سے جس نے ایک بے اعتبار شخص کی محبت پر اعتبار کر کے اپنے تمام جذبات و احساسات اسے سونپ دیے، اور بدلے میں اس نے اسے بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی۔ ناراضگی ایک دھن کی طرح ہوتی ہے، اس کے پار کچھ بھی مکمل نہیں دکھتا، اسی لیے دھن کے چھٹنے کا انتظار ہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر رستہ بدل لیا جائے تو دشواریاں بھی سہنی پڑتی ہیں۔ سراج کھو کر ڈرائیور کے بتائے گئے مال پر پہنچا تو وہ پریشان سا اسے باہر ہی مل گیا۔ بڑے سرکار، میں نے پورا مال دیکھ لیا لیکن بی بی سرکار مجھے کہیں نہیں ملی۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے بتانے لگا تو وہ خاموشی سے سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے لہجے کی گمبھیر تاثرات اور روبدار شخصیت کو کئی لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تھا،
چاکلیٹی کلر کی شلوار قمیض پر آف وائٹ کوٹ پہنے وہ ہر شے پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے اسلحہ بردار گارڈ مسلسل اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سیدھا کیمرہ سیکشن کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے سورس سے استعمال کر کے وہ فوٹیج نکلوا چکا تھا۔ ڈرائیور ایمل کی شال دیکھ کر اسے پہچان گیا تھا۔ مال میں انٹر ہونے کے بعد وہ سیدھی اے ٹی ایم مشین کے پاس گئی تھی اور پیسے نکالنے کے بعد نظر بچا کر اس نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ٹھہری نہیں بلکہ تیزی سے دوسرے دروازے سے مال سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر وہ پیدل چلتی چلا آ رہی تھی۔ اس کے بعد ان کے کیمرے کی رینج ختم ہو چکی تھی۔ فوٹیج دیکھ کر سراج نے ایک گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ یعنی وہ بہنام سومرو کی زندگی سے نکلنے کے پورے انتظامات کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ اف ایمل، مجھ سے یا دی سرکار سے پہلے بات تو کر لیتی، پھر کوئی قدم اٹھاتی، لیکن جذباتیت میں تو میرے بھانجے سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ آخر کو اسی کی پستی کی پیداوار ہو۔ وہ ٹیڑھی کھیر ہے تو تم ٹیڑھی پستی ہو۔ وہ دل ہی دل میں خود کلامی کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اسے اب بس جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بہنام کی واپسی کے بعد کون کون اس کے جلال کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ ایمل کے بے ہوش ہو جانے پر اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی تھی۔ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا وہ، اور اب تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ وہ خود ہی اسے چھوڑ گئی تھی۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ ایمل کے اس اقدام پر بہنام کا روپ قہر سے بھرپور ہوگا یا محبت کی نرمی جوں کی تو قائم رہے گی۔ محبت کے باب میں اب کیا کچھ رقم ہونے والا تھا، یہ تو بس آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ لیونگ روم میں موجود افراد اس وقت گھمبیر ماحول کی لپیٹ میں تھے۔ بہنام کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی واپسی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا، پری ناز اور ایمل کو چھوڑ کر سبھی افراد خانہ لیونگ روم میں موجود تھے، جس میں ساقی بھی شامل تھا۔ بآواز بلند سلام کرتے اس نے سب سے پہلے ایمل کے بارے میں استفسار کیا تو سبھی کے چہروں پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ ایمل گھر پر موجود نہیں ہے۔ چپتی ہوئی خاموشی کو سراج کی گھمبیر آواز نے ختم کیا۔ کیا مطلب ہے کہ ایمل سرکار گھر پر نہیں؟ سراج کی بات سن کر اس کے دونوں ابرو باہم ملے اور چہرے کے تاثرات یکایک نرم سے سخت ترین ہوئے۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سراج نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ آرام سے بیٹھوں؟ میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہے اور آپ مجھے آرام سے بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ گویا آتش فشاں کے دہانے پر پہنچا، پھر ایک دم اماں سرکار کے نزدیک ہوا، جو صوفے پر سر جھکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھی تھیں۔ اماں سرکار! اس کی پکار میں تڑپ محسوس کرتے انہوں نے شرمندگی کے بوجھ تلے پرنم آنکھیں اس کے وحشت زدہ چہرے کی جانب کی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اسے باہر جانے نہیں دینا، تو پھر وہ کیسے گھر سے باہر گئی؟ بہنام کے چہرے کی وحشت اس کے لفظوں میں گھلنے لگی۔ اس کے دل کا خوف حقیقت کا روپ دھارے مجسم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں آپ کے بھروسے اور آپ ہی کے حوالے کر گیا تھا اپنی زندگی کو۔ کہاں ہے میری زندگی؟ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھامتا بے بسی میں گھرا بول اٹھا۔ اس کے سوال پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے شانے پر سر رکھے پھپک پھپک کر رو پڑی۔ پلیز خود کو سنبھالیں اماں سرکار۔ ماہنور اس قدر ٹینس سچویشن میں خود بھی گھبرا سی گئی تھی، لیکن اسے اماں سرکار کی بھی فکر تھی کہ حد سے زیادہ ٹینشن لینے سے ان کی طبیعت بھی بگڑ سکتی تھی۔ تبھی وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھے انہیں حوصلہ دینے لگی۔ ماہنور، آپ ادی سرکار کو یہاں سے لے جائیں، اور تم بہنام میری بات سنو۔ نرمی لیے سنجیدگی بھرے لہجے میں سراج ایک ساتھ ان دونوں سے مخاطب ہوا تو ماہنور نے فوراً ہی اماں سرکار کو نرمی سے شانوں سے تھام کر انہیں اٹھنے میں مدد دی۔ بہنام اس سے پہلے ہی ان کے ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ ان دونوں کے منظر سے ہٹتے ہی سراج اس کے قریب بیٹھا، جبکہ ساقی بھی پریشان سا اس کی بے رنگ آنکھوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ ایمل کی زندگی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں بسیرا کرتا سرد پن کہیں جا سویا تھا۔ اس کی کاج سی آنکھوں میں ہر دم ایک چمک سی رہنے لگی تھی، جو اس وقت اس کی آنکھوں میں مخفوت تھی۔ بہنام کے اس وقت کے تاثرات کافی خطرناک ہو چکے تھے۔ وہ ضبط سے اپنے ماموں سرکار کو سننے لگا جو کچھ کہہ رہے تھے۔ ایمل نے جان بوجھ کر اپنی دوست کی بیماری کا بہانہ کیا۔ وہ دی سرکار کو اداس لگی تو انہوں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تمہارا فون اس کے جانے کے بعد 2 گھنٹے بعد آیا تھا۔ اگر تم پہلے ہی کہہ دیتے
تو شاید وہ اسے کبھی یہاں سے جانے نہیں دیتی۔ سراج کے رسان سے بتانے پر اس کی کانسی آنکھوں میں سرخی اتری۔ وہ اب تک گھر کیوں نہیں لوٹی؟ یہ سوال پوچھتے اس کے چہرے کے اصلات تن سے گئے، جبکہ لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک اتر آئی۔ تم یہ ویڈیو دیکھ لو۔ مختصر بات کرتے سراج نے ہاتھ میں تھامے موبائل میں مال والی ویڈیو کلپ اس کے سامنے کر دی۔ اس نے ایک نظر سراج اور ساقی پر ڈال کر جیسے ہی موبائل پر نظر مرکوز کی، اسے اسی پل لگا اپنی دلبرا کو پہچاننے میں۔ جس دن ساقی اسے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا اور اس نے استحقاق سے ایمل کو اپنی شال پہنا کر محبت ہی نہیں مان بھی بخشا تھا، ایمل وہی شال اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ اس کا ہر انداز مشکوک اور عجلت سے بھرپور تھا، جیسے اسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہو۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی وہ اسے مین ڈور سے باہر نکلتی نظر آئی اور چند لمحوں میں نظروں سے غائب بھی ہو گئی۔ اس کے منظر میں نظر آنے تک بہنام نے اپنی پلک تک نہیں جھپکی تھی۔ سارے دن کے بعد اس کی ایک جھلک نے گویا جلتی روح پر چند چھینٹے ابر کے برسائے تھے۔ ایمل کا اے ٹی ایم ہم نے مال کے ڈسٹ بن سے برآمد کر لیا ہے۔ ایک اور فوٹیج کے ذریعے ہمیں ایک رکشے میں بیٹھتی ہوئی نظر آئی ہے۔ ساقی نے اپنے بندے اس رکشے والے کو ڈھونڈنے پر لگائے ہیں۔ فکر نہ کرو یار، وہ ضرور مل جائے گی۔ سراج کے تسلی بھرے الفاظ پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور لفظ مل جائے گی پر وہ آتش فشاں کی طرح پھٹا۔ ساقی، مجھے وہ آج کے آج چاہیے۔ چیتے کی رفتار سے اٹھ کر ساقی کا گریبان پکڑے وہ شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ اس کی یہ دھاڑ اماں سرکار کو اپنے کمرے تک سنائی دی تو انہوں نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جبکہ مانو بیچاری جو اماں سرکار کے سرہانے ہی بیٹھی تھی اس دھاڑ پر بری طرح سے اچھلی تھی۔ گھر کے تمام ملازمین اسے جلالی روپ میں آتے دیکھ کر منظر سے کب کے غائب ہو چکے تھے۔ حواسوں میں رہو بہنام۔ ساقی کے گریبان سے اس کے ہاتھ ہٹاتے سراج نے بہنام کو غصے سے گھرکا تھا۔ ایسا شخص جسے اپنے مر جانے کی خبر سننی پڑے، ایسا شخص ہوش میں رہ سکتا ہے بھلا؟ وہ دبدب آسا چیخ اٹھا۔ غصے کے سبب اس کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھیں، جبکہ چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ کانچ سی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا ہی الٹ پلٹ دے۔ اپنے اندر اٹھتے ابال پر اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل پر رکھا مہنگا ترین شو پیس زمین بوس کیا تو کانچ ٹوٹنے کی ایک چھناکے دار آواز دور تک گئی۔ بہنام، کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کانچ کی خوبصورت ٹیبل بھی الٹ دیتا، سراج نے پھرتی سے اسے پیچھے سے پکڑ کر قابو کیا۔ دیکھ نہیں رہا، مر رہا ہوں میں۔ بے بسی کے احساس تلے اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ اس نے سراج کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کافی کوشش کی، لیکن سراج کی پکڑ مضبوط تھی۔ اس نے بہنام کو سختی سے گرفت میں لے رکھا تھا۔ اگر بہنام مضبوط جسامت کا مالک تھا تو سراج کا سراپا بھی چٹانی تھا۔ وہ دونوں طاقت میں ایک دوسرے سے کم نہیں تھے۔ ماموں سرکار، پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ وہ ان کے ہاتھوں کی گرفت کو پورا زور لگا کر کھولنے لگا۔ بہنام، سدھر جاؤ اور ہوش کے ناخن لو۔ تم اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اذیت پہنچا رہے ہو۔ سراج نے اسے زوردار جھٹکا دے کر اس کی سنبھل سے اسے باز رکھنا چاہا۔ ساقی بیچارہ اس دوران خاموش تماشائی کا رول ادا کر رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان صرف بیچ میں آنے والے کا ہوتا ہے، اور وہ اسی بات پر عمل کرتے ان کے بیچ بالکل بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے انہیں اتنی محبت دی اور بدلے میں وہ مجھے تھوڑا سا اعتبار بھی نہیں دے سکی۔ اس کا کانچ کی مانند چڑکتا لہجہ آنچ دینے لگا۔ میں مانتا ہوں کہ اس نے بے وقوفی کی ہے، لیکن عقل مندی کا مظاہرہ تو تم بھی نہیں کر رہے۔ دیکھو ذرا اپنے آپ کو۔ اسے مزاحمت ترک کرتا دیکھ کر سراج نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ ایک باشعور انسان یہ حرکتیں کر سکتا ہے؟ اس نے بہنام کو شرم دلانی چاہی۔ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے ٹوٹنے بکھرے کانچ کی جانب بھی اشارہ کیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ بے بس سا ہوا۔ وہ میرے آس پاس نہیں ہے تو مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ اس نے ایک دم ہی اپنا کوٹ اتار پھینکا۔ اس کے اس رد عمل پر ان دونوں کو ہی تشویش ہوئی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے میرے آس پاس آکسیجن کم ہونے لگی ہے، گھٹے گھٹے انداز میں کہتے اس نے اپنا گلا سہلایا۔ سراج نے دیکھا اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ساقی بھی اس کے سفید پڑتے ہونٹ دیکھ کر گھبرا کر اس کے نزدیک آیا۔ بہنام سمرو۔ سراج نے اسے شانوں سے تھام کر ایک دو جھٹکے دیے تاکہ وہ نارمل ہو سکے۔ نہیں ماموں سرکار، آج نہیں۔ آج کوئی نصیحت، کوئی لفظ مجھے سنبھال نہیں سکے گا۔
بس وہ یہاں نظروں کے سامنے چاہیے مجھے۔ اس کے لہجے میں ضد کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی در آئی۔ آج سراج کو وہ وہی چھوٹا سا بے بس بہنام لگا جسے جب پتہ چلا تھا کہ اس کے بابا سائیں کو قتل کیا گیا تھا اور وہ اپنی کموڈی اور طاقت کے نہ ہونے کے سبب پوری طرح پھڑپڑا کر رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ چھوٹا تھا، سراج نے اسے سنبھال لیا تھا، لیکن اب وہ بھرپور جوان تھا اور واقعی کوئی بھی دلا سے بھرا لفظ اسے تسلی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کاش اس کے پاس جادو کی چھڑی ہوتی تو وہ بل نہ لگاتا۔ اپنے بھانجے کو اس درد دیتی تکلیف سے نکالنے میں وہ مجبور تھا، لیکن بے بس نہیں، اسے اپنی ساری طاقت ایمل کو ڈھونڈنے میں صرف کرنی تھی، یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہی لیونگ روم میں موجود صوفے پر براجمان تھے۔ ملازم وہاں پر بکھرا پھیلا آواز سمیٹ چکے تھے۔ سراج کے کہنے پر ہی ساقی نے طارڑ کو کال کر کے بلوایا تھا اور اس کے آنے کے بعد ساقی نے اسے ساری صورتحال بتا دی تھی۔ شکر ہے تم نے مجھے اس کے سونے کے بعد بلایا ہے، ورنہ اس سانڈ نے مجھے بھی نہیں بخشنا تھا۔ ساقی سے ساری بات سن کر طارڑ نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ سوئے نہیں ہیں بلکہ دھوکے سے سلائے گئے ہیں۔ ساقی نے جھٹ اس کے جملے کی اصلاح کی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سراج سر نے پانی کے گلاس میں نیند کی دوا ملوا دی تھی۔ اس نے طارڑ کی حیرانی آسان لفظوں میں دور کی۔ اور یہ دوا والی کارستانی تم نے دکھائی ہوگی؟ اس کے پر یقین لہجے پر ساقی نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سراج کے متعلق پوچھتا، وہ سامنے سے خود ہی چلا آیا۔ سو رہے ہیں وہ؟ ہاں، سو تو رہا ہے، لیکن سوتے میں بھی سخت بے چین ہے۔ ساقی کے سوال کا جواب دیتے وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا پروگریس ہے؟ اس کی سنجیدگی سے سوال کرنے پر ساقی نے طارڑ کو اشارہ کیا۔ رکشہ والا مل چکا ہے اور ہماری اس سے تفتیش بھی مکمل ہو چکی۔ اس نے ایک علاقے کے مین روڈ پر بھابھی کو اتارا تھا، وہ بھی انہی کے کہنے پر۔ اس کے بعد وہ وہاں ٹھہرا نہیں بلکہ اسی وقت نکل گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ علاقہ ہے تو صاف ستھرا، لیکن پوش نہیں ہے، وہاں کوئی کیمرہ بھی نہیں ملا۔ اگر ان کی وہاں کی کوئی فوٹیج مل جاتی تو ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی رہتی۔ طارڑ نے مکمل سنجیدگی سے اسے ساری بریفنگ دی۔ اسے مکمل سنجیدہ روپ میں دیکھ کر ساقی کی نظریں بار بار اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ کسی بھی سچویشن میں کبھی سیریس نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ سراج کی باروب شخصیت کی بدولت وہ اپنے مزاج کے خلاف جا کر سنجیدگی سے نہ صرف بیٹھا تھا بلکہ اس کی آنکھوں کی شرارتی چمک بھی غائب تھی۔ اپنے چہرے پر ساقی کی نظر محسوس کرتے اس نے ساقی پر ایک سخت گھوری ڈالی تو اس نے سٹ پٹا کر سر سے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ایمل کا اس علاقے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایسا کون ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے یا جس کے پاس ایمل یوں بھی دھڑک جا سکتی ہے؟ سراج کا پرسوچ لہجہ ساقی کو چونکا گیا۔ اس بارے میں ہمیں ساری معلومات صرف ایک شخص سے مل سکتی ہیں۔ وہ ایک دم ہی پرجوش ہوا۔ تو بابا نام بتاؤ نا اس کا، ہم ابھی چلتے ہیں۔ سراج ایک دم ہی سنجیدگی سے کہتے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امید کی کرن کا سرا ہاتھ لگا تھا اور وہ اسی سرے کو تھامے رکھنا چاہتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا ہے، اس وقت اس کے گھر جانا مناسب نہیں ہوگا، میں کال کرتا ہوں۔ ساقی نے سنجیدگی سے در پر دو سے رک جانے کو کہا تو وہ بھی بات سمجھتا واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ بلکہ میں پہلے میسج کرتا ہوں، اگر رپلائی آ گیا تو کال کر لیں گے۔ اس کی معقول تجویز سن کر سراج نے حامی بھرتے سر ہلا کر اسے اجازت دی تو اس نے جلدی سے سلام دعا کے بعد سیدھے اس علاقے کا نام لکھ کر پوچھا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ منٹ نہیں گزرا تھا کہ زلفی کی کال آنے لگی۔ ساقی نے ان دونوں کو دیکھ کر جلدی سے کال ریسیو کر کے اسپیکر پر ڈالی۔ خیریت تو ہے نا؟ اس علاقے میں تو ایمل کی بھابھی شبنم کے چچا رہتے ہیں۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کی پرتشویش آواز پریشانی کا عنصر لیے ہوئے تھی۔ ساقی نے اجازت طلب نظروں سے سراج کو دیکھا تو اس نے بھی آنکھوں سے اشارے دے کر گویا اسے بات بتانے کی اجازت دی۔ ساقی نے مختصر ایمل کے گھر چھوڑ جانے کا پورا احوال اسے کہہ سنایا۔ یہ کیا بے وقوفی کر دی ایمل نے؟ اس نے ساری بات سن کر چھوٹتے ہی کہا۔ وہ خود بھی ایمل کی اس بچکانہ حرکت سے پریشان ہو چکا تھا۔ ایمل ایسی لڑکی نہیں تھی کہ بے جھجک کہیں بھی چلی جائے۔ بے شک اس کا تعلق آزاد میڈیا سے رہا، لیکن وہ خود کبھی بھی آزاد خیال نہیں رہی تھی۔ میں شوق میں ہوں کہ وہ اپنے تمام مسائل ہمیشہ مجھ سے ڈسکس کرتی تھی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے میرے پاس آتی، لیکن اس دفعہ تو اس نے مجھے بھی بھنک نہیں پڑنے دی۔ اسے حقیقتاً شوق لگا تھا۔
شاید وہ اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آئیں کہ آپ کے ذریعے بہنام بھائی ان تک پہنچ جاتے۔ ساقی کے درست اندازہ لگانے پر زلفی نے گہری سانس بھری۔ ہم چلتے ابھی، لیکن اس وقت کافی رات ہو چکی ہے، تو میں صبح ہی آتا ہوں اور پھر ہم ان کے گھر چلیں گے۔ ویسے مجھے اچنبھا ہو رہا ہے بہنام کی جگہ تمہاری آواز سن کر، اس نے سنجیدگی سے کہتے آخر میں اپنی حیرانگی بھی ظاہر کر دی۔ وہ قابو میں نہیں آ رہے تھے تو مجبوراً انہیں نیند کی دوا دے کر سلانا پڑا، ورنہ تو جو طوفان کچھ گھنٹوں پہلے اٹھا تھا اس نے ہم سب کو اپنے ساتھ بہا لے جانا تھا۔ کچھ وقت پہلے کا منظر یاد کر کے ساقی نے جھرجھری لی۔ اللہ خیر کرے گا، فکر نہ کرو، میں صبح ہوتے ہی بہنام کی طرف آتا ہوں۔ الوداعی کلمات ادا کرتے اس نے کال منقطع کر دی۔ اب سب کو صبح تک کا انتظار کرنا تھا۔ اچھا ہے، صبح اٹھ کر بہنام کو کچھ تو اچھی خبر ملے گی، ورنہ تو جو اس کی حالت تھی نا، میں پہلی مرتبہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ مرنے مارنے والی کیفیت میں شاید خود ہی کا نقصان پہنچا لیتا، اسی لیے اسے پرسکون رکھنے کے لیے مجھے ہی کرنا پڑا۔ سراج کی تھکی تھکی سی آواز میں بہنام کی فکر ہی نہیں، محبت بھی رچی بسی تھی۔ اس نے بہنام کو ہمیشہ اپنی اولاد سمجھا تھا، اس کی ضدی جنونی طبیعت پر اسے ہمیشہ اپنی سمجھداری سے بند باندھا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ بری طرح سے بپھرا تھا۔ اس کا پرسکون ہونا اس کے ہی نہیں سب کے حق میں بہتر تھا۔ سراج کو یقین تھا کہ وہ صبح جب سو کر اٹھے گا تو اس کے شوریدہ جذبات سنبھل چکے ہوں گے۔ تھکن کے سبب سراج نے اپنی جلتی آنکھوں پر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کا دباؤ دیا۔ تم گھر چلے جاؤ طاہر، اور ساقی تم بھی اب آرام کرو۔ مہنور کی جانب سے بھیجی گئی کافی سے اپنی تھکن اتارتے وہ ان دونوں سے مخاطب ہوا تو وہ دونوں ہی حسبات میں سر ہلا گئے۔ کافی پینے کے بعد طاہر تو گھر کے لیے نکل گیا تھا، جبکہ ساقی گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن سراج وہیں صوفے کی بیک سے سر ٹکائے آنکھیں موندے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ جب ہی اپنے قریب ایک جانی پہچانی خوشبو کا احساس اجاگر ہوا۔ آپ بھی آرام کریں، کب تک یہاں یوں بیٹھے رہیں گے؟ مہنور کی جھجکتی آواز اس کے تھکن زدہ اعصاب کو پرسکون کر گئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر گردن ہلکی سی ترچھی کی تو اس کی نظر مہنور کے دل نشیں سراپے سے ٹکرا گئیں۔ آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس اس کا وجود تو ہمیشہ کی طرح دلکش لگ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ عام دنوں کی بنسبت کچھ مرجھا سا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی، وہ یہ بات بھانپ چکا تھا۔ آخر کو بہنام سومرو کا ماموں سرکار تھا، بھانجے کی نظریں عقابی تھیں تو اس کی بھی نظریں کم زیرک نہیں تھیں۔ مہنور کے چہرے پر اپنے لیے فکر دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے غصہ آیا، جبکہ دوسری جانب مہنور کی جان سوکھنے لگی، کیونکہ سراج کچھ بھی کہے بغیر بس خاموشی سے اسے سرخ آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ مہنور نے ایک نظر کے بعد اس پر دوسری نظر نہیں ڈالی، لیکن خود پر پڑتی اس کی چپتی نظریں وہ اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ میرے لیے آپ یوں فکر کرتے اچھی نہیں لگتی، تو اپنی فکریں صرف عدی سرکار اور بچوں تک محدود رکھیں۔ اسے نروس سا مسلسل ہاتھ مسلتے دیکھ کر وہ بولا تو اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ میں آپ کے آرام کے خیال سے، اس کا باقی کا جملہ اس کے منہ میں ہی دبا رہ گیا جب سراج کو ایک دم صوفے سے اٹھ کر جارحانہ تیور لیے اپنی سمت آتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی، سراج نے جھپٹ کر اس کی مرمری کلائی تھام کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ کس رشتے سے آپ میرا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کلائی چھوڑ وہ اسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنے مد مقابل لا کر اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتا لفظوں کو چبا چبا کر سرد لہجے میں مستفسر ہوا۔ مہنور بیچاری آگے سے کیا بولتی، اس کے خطرناک تیور دیکھ اس کی گھگی بن گئی تھی۔ اس نے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ سرت سے نظریں جھکائی تھیں۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، اسے یوں ہی بدھ کے مانند استادہ دیکھ وہ دبے دبے لہجے میں چیخا۔ آپ میرے محسن ہیں، اس لیے آپ کا خیال کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بمشکل جملہ مکمل کر پائی تھی۔ ایک تو وہ اس قدر نزدیک تھا کہ اس کی سانسیں اس کے ماتھے کو جلا رہی تھیں، دوسرا اس کے اکھڑ تیور اس کی جان خشک کیے دے رہے تھے۔ اپنی نازک جان پر رحم کھائیں اور اپنی یہ سو کالڈ ہمدردی بھی اپنے پاس رکھیں۔ مجھے آپ کے خیال کی قطعی ضرورت نہیں۔ اس کی استہزائیت جتاتے لہجے پر اس نے اپنی گھنی پلکوں کی چلمن اٹھا کر اس کی شرر بار نظروں میں دیکھا۔ میرے خیال کی آپ کو ضرورت نہیں؟ اس کے اس حد درجہ اجنبی رویے پر اسے ٹھیس پہنچی،
تو اس کی آنکھوں میں نمی در آئی، جو سامنے موجود شخص کی تیز نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی۔ ہاں، مجھے آپ کی ہمدردی کی نہیں، بلکہ اس نے اسے مزید خود سے قریب کیا اور اس پر کسی گھنے سائے کی طرح چھا سا گیا۔ بلکہ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہتی، اس کی آنکھوں سے جیسے ہپناٹائز ہوئی، مجھے تمہاری محبت چاہیے مانو۔ میں نے ایک عمر آبلہ پائی کا سفر کاٹا ہے، مجھے تمہاری قربت میں اپنی روح کی تھکن اتارنی ہے، تمہیں محسوس کرنا ہے، اپنے قریب، بہت قریب۔ بوجھل لہجے کی سرگوشی کرتے وہ اسے اپنی چاہت کے حصار میں لے چکا تھا۔ اس سے لاکھ خفگی کے باوجود اس نے بالآخر ماہنور کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ قربت بلا کی تھی، بے خودی کا عالم گویا ان پر ہی نہیں ہر شے پر چھایا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ محو رقص تھیں۔ اس کے نازک وجود پر سراج کی گرفت مضبوط ہوئی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب فسوں کا عالم ایک جھناکے سے ٹوٹا تھا۔ سراج کی گرفت محسوس کرتے ماہنور ایک پل میں اس حسین لمحے سے باہر نکلی جو ان دونوں کے بیچ آ چکا تھا، اور ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہوئی۔ سراج کو بھی پل لگا تھا اپنے بفرے جذبات سمیٹنے میں۔ شکر تھا کہ کوئی حد پار نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی محبت ہی نہیں، عزت بھی تھی۔ اپنی عزت پر وہ اپنی میلی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے عمل کی کوئی وضاحت دیتا، ماہنور بول پڑی، پلیز میرے ساتھ یہ نہ کریں۔ وہ شدت جذبات سے کہتی سسک اٹھی اور اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر دوڑتی ہوئی وہاں سے نکل بھاگی۔ ماہنور اسے دور جانے میں اپنی ساری طاقت لگا رہی تھی، تو وہ اتنی ہی طاقت سے اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ اس کھینچا تانی میں بری طرح تھکنے لگی تھی۔ ارے بھائی صبر رکھو، کون دروازہ توڑنے کے در پہ ہے؟ ناصرہ کی پاٹدار آواز ان دونوں کو باہر تک سنائی دی، اور دوسرے ہی پل دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اپنے سامنے کھڑے زلفی کو وہ بغور دیکھنے لگی۔ زلفی کا چہرہ اسے کچھ دیکھا بھالا سا لگا تھا۔ میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس نے ذہن پر زور ڈالے مقابل سے پوچھا۔ شبنم کے نکاح والے دن میں نے آپ کو ڈراپ کیا تھا، میں ایمل کا دوست ہوں۔ زلفی کے شائستگی سے تعارف کروانے پر ناصرہ کا رنگ پھیکا پڑا۔ ایمل تو یہاں نہیں آئی؟ اچانک ہی گھبرا کر وہ غلط بول پڑی۔ بہنام کی صبر کی حد بس یہیں تک تھی۔ وہ زلفی کو ایک طرف کرتا ایک دم ہی دروازے کے اندر قدم رکھ گیا تو ناصرہ بے ساختہ ہی ایک طرف ہو گئی۔ اس کے پیچھے زلفی بھی اندر ہی چلا آیا۔ بہنام وہاں ٹھہرا نہیں بلکہ سامنے کی جانب بنے کمرے میں اندر داخل ہو گیا۔ اس کی باروب شخصیت اور حد درجہ دہشت ناک تاثرات نے ناصرہ کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی، ساتھ زلفی بھی تھا۔ وہ اندر کمرے میں آئی تو خود کو دل ہی دل میں جی بھر کر کوسا۔ ایمل کی شال صوفے پر اب تک پڑی تھی، جو وہ اپنی سستی کی بدولت اٹھانا بھول گئی تھی۔ بہنام کو پل لگا پہچاننے میں کہ یہ اس کی سائیں سرکار کی شال ہے۔ ایمل کی شال کو وہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ٹکٹکی باندھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ شال نہیں بلکہ ایمل خود ہو۔ پھر کرب سے آنکھیں میچے اس نے دل ہی دل میں اپنی دلبرا سے شکوہ بھی کر ڈالا، میری محبت کے ساتھ آپ میرا مان بھی یہیں چھوڑ گئی، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایمل سائیں کہاں ہے؟ سرد لہجے میں ناصر سے مستفسر ہوتے اس نے شال پر نظر جمائے، اس کو اپنے چہرے کے سامنے لا کر ایک گہری سانس بھری۔ اس شال میں سے ایمل کی خوشبو آ رہی تھی جو کل سے اس دیوانے کو میسر نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس وقت ایمل کی خوشبو اس کے سلگتے دل و دماغ کو کسی حد تک پرسکون کر گئی تھی۔ وہ جس وقت سور کر اٹھا زلفی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، اور پھر اس کا ذہن بیدار ہوا اور اس کے چہرے کے تاثرات خطرناک ترین ہو گئے۔ لیکن زلفی کے جملے نے گویا اس آگ پر پانی ڈالنے کا کام کیا جو بس بھڑکنے کو تیار تھی۔ ایمل کا پتہ چل گیا ہے۔ اس ایک جملے نے گویا اسے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ وہ فریش ہو کر بغیر کچھ کھائے پیے زلفی کے ساتھ گھر سے نکل آیا تھا، اور اس وقت ایمل کی شال تھامے اپنی روٹھی زندگی کے بارے میں ناصرہ سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں، ایمل بی بی یہاں آئی ضرور تھی، لیکن وہ زیادہ دیر یہاں رکی نہیں تھی۔ جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے مختصر سچ بولنے کا سوچا تھا۔ آخر کو ایمل کی دی گئی رقم بھی تو حلال کرنی تھی نا۔ یہاں آئیں کیوں تھی وہ؟ اب کے بہنام نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر استفسار کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور خونخوار تیور دیکھ کر ناصر کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ مجھے نہیں علم کہ وہ یہاں کیوں آئیں۔ اندر ہی اندر اس سے خوف زدہ ہوتی وہ بظاہر اپنی بات پر سنجیدگی سے زور دیتی بولی،
اس دوران زلفی خاموشی سے ایک جانب کھڑا ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اگر سچ نہیں بولا تو جس زبان سے جھوٹ بول رہی ہو وہ کاٹ کر اپنے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اس کا سرد و شفاف لہجہ ناصرہ کے بدن پر لرزہ طاری کر گیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے چھلکتی شفافیت پر مضبوط دل رکھنے والے کا پتا پانی ہو جانا تھا۔ یہ تو پھر ناصرہ تھی جس کی بس زبان ہی تیز چلتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ یہاں آئیں، مجھ سے میرا بایا فون اور NIC کارڈ لیا اور چلی گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرا فون اور NIC TCS کروا دیں گی۔ ایک ہی سانس میں کہتے اس نے اب بھی آدھی ادھوری بات ہی بتائی تھی۔ اس کی ساری بات سن کر وہ دونوں ہی ایمل کی ذہانت کے قائل ہو گئے۔ اس نے اچھی کوشش کی تھی منظر سے غائب ہونے کی۔ ان دونوں ہی نے اپنی اپنی جگہ اسے دل ہی دل میں داد و تحسین سے نوازا، بلکہ زلفی کے لبوں پر تو مسکراہٹ بھی آئی جسے وہ پلک جھپکتے ہی چھپا بھی گیا۔ ایسے ٹینس موقع پر مسکرانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ دلبرا سرکار، آج تمہاری ایک اور خوبی نے مجھے متاثر کیا، اور بہنام سومرو کا دل ایک مرتبہ پھر تم نے تسخیر کر لیا۔ بریم وتھ بیوٹی، آئی لائک اٹ۔ وہ تخیل میں ایمل سے مخاطب تھا۔ اس کے کھچے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ اس وقت بھول چکا تھا کہ وہ ایمل سے ناراض ہو چکا ہے۔ ایمل کی محبت یوں ہی اسے ہر شے بھلا دیتی تھی، اپنا غم بھی۔ اب اس جگہ کا نام بھی بتا ہی دیں جہاں جانے کے لیے ان محترمہ نے اتنے پاپڑ بیلے، لیکن تیز ہوا کے جھونکے نے ان کی گرد تاش کے پتوں سی بنائی دیوار گرا دی، اور وہ پاپڑ بھی اب کسی کام کے نہ رہے۔ اس کے تمسخرانہ لہجے پر ناصرہ بری طرح جذبس ہوئی۔ کون ہیں آپ دونوں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اچانک ہی اکبر کی سنجیدہ آواز نے وہاں کا ماحول ایک دم ہی بدل ڈالا۔ اکبر کو دیکھ کر ناصرہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ آپ تو ڈیوٹی پر چلے گئے تھے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں؟ اکبر کی دبنگ انداز سے بولنے پر ناصرہ کو اپنی خیر ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنا تعارف خود کروا دیتا ہوں۔ ناصرہ کو بت کی طرح استادہ دیکھ کر بہنام سومرو اپنے قدموں کی دھمک چھوڑتا ان کے مد مقابل آیا۔ بلیک شلوار قمیض میں خوبرو سے بہنام سومرو کی شخصیت چھا جانے والی تھی۔ شبنم کے چچا بھی متاثر نظر آنے لگے۔ ان کی منتظر نظریں بہنام کو دیکھ رہی تھیں۔ تبھی وہ بول پڑا، میرا نام بہنام سومرو ہے اور میں اشفاق صاحب کا داماد یعنی ایمل کا شوہر ہوں۔ اس نے تعارف کا مرحلہ نمٹا کر چند پل کا توقف کیا اور ایک تیز نظر ناصرہ پر بھی ڈالی جو گھنی بنی کھڑی تھی۔ بہنام نے ان کے عورت ہونے کا لحاظ رکھا تھا، ورنہ تو وہ رٹو طوطے کی طرح بول رہی ہوتی۔ اکبر اس کی بات پر یقین کر چکا تھا کہ اس کے چہرے پر ہی نہیں لہجے میں بھی سچائی نظر آ رہی تھی۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کر یہاں آئی تو آپ کی بیوی نے اپنا بایا فون اور NIC چند پیسوں کے عوض اس سے دے دیا اور اسے بھاگنے میں مدد کی۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ کوئی ٹھیک بات ہے؟ ایمل نادان تھی لیکن یہ تو نادان نہیں تھی نا۔ میری بیوی کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج سکتی تھی۔ اشفاق سر اور شجا بھی یہاں موجود نہیں ہیں، ایسے میں وہ نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ بہنام سومرو بدلہ نہ لے ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ ناصرہ کے کیے عمل کا بدلہ بڑے آرام سے ساری غلطیاں اس کے کھاتے میں ڈال کر لے چکا تھا۔ اس کے حد سے سنجیدہ لہجے میں بولے گئے جملے سن کر جہاں ناصرہ کی سٹی گم ہوئی تھی، وہیں اکبر نے شرر بار نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ تم کس قدر لالچی عورت ہو، شرم نہیں آئی یہ سب حرکتیں کرتے ہوئے؟ اکبر بری طرح بھڑک کر اسے مارنے کو چڑھ دوڑا تو زلفی نے بیچ میں آ کر جلدی سے انہیں پکڑا، جبکہ ناصرہ کا خوف سے برا حال ہو چکا تھا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اسے مارنے کو لپکتے اکبر کو پکڑے زلفی نے ماحول ٹھنڈا کرنے کے لیے ناصرہ کو منظر سے ہٹانا چاہا۔ زلفی کی بات سن کر وہ برق رفتاری سے وہاں سے نکلی تھی۔ البتہ بہنام سخت بدمزہ ہوا۔ اس کے خیال میں ایک آدھ ہاتھ تو واقعی وہ عورت ڈیزرو کرتی تھی۔ اگر وہ لالچ میں نہ آتی اور ایمل کی مدد نہ کرتی تو ایمل کے پاس زلفی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا، اور زلفی کے پاس اگر وہ جاتی تو کم از کم بہنام کو اتنی ٹینشن نہ ہوتی جتنی اب تھی۔ نہ جانے وہ اکیلی کہاں کس حال میں تھی۔ بہادر اور عقل مند تھی وہ، لیکن تھی تو صنف نازک جس کا اکیلے یوں تنہا نکلنا ہمارے معاشرے میں آج بھی سیف نہیں تھا۔ بس یہی سوچیں اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ وہ بھڑکتی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ آگ صرف ایمل کے سامنے آ جانے پر ہی سرد پڑ سکتی تھی۔ اس دوران شبنم کے چچا بھی سنبھل چکے تھے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر ناصرہ کا نمبر ڈائل کیا۔ کال اسپیکر پر تھی اور بیل بھی جا رہی تھی۔
بہنام سومرو دل و جان سے ان کے ہاتھ میں پکڑے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ زلفی بھی بےتابی سے اس کا فون ریسیو کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ چوتھی بیل پر کال ریسیو ہوئی اور ایمل کی میٹھی آواز نے بہنام سومرو کے کان میں رس کھولا۔ السلام علیکم، میں اسلام آباد پہنچ گئی ہوں، کچھ دیر بعد آپ کو کال کرتی ہوں۔ وہ اجلت میں اپنی ہی کہتی کال کٹ کر چکی تھی۔ ناصرہ نے اسے کہا تھا کہ وہ جب تک اسلام آباد نہیں پہنچ جاتی وہ شبنم کے چچا کے نمبر سے کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرتی رہے گی۔ رات بھی اس نے اکبر سے چھپ کر اسے کال کی تھی، تبھی ایمل یہی سمجھی کہ اس وقت بھی یہ کال ناصرہ نہیں کی ہے۔ کوچ اپنے مخصوص اسٹاپ پر پہنچ چکی تھی، تبھی وہ اجلت میں فون ریسیو کرتی اپنی بات کہہ کر کال منقطع کر گئی تھی۔ کال بند ہوتے ان تینوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ اسلام آباد میں کون ہے؟ وہ میری منقوص سارہ کے پاس گئی ہے۔ بہنام کے حیرانگی بھرے تاثرات کو زلفی نے زبان دی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج یہ ٹوئسٹ سے بھری ایپیسوڈ؟ جی جناب، بہنام کو تو زبردست چکر دیا ہے ایمل نے، تو آپ کو یہ چکر کیسا لگا؟ تو اس کے راز کو جاننے کے لیے جڑی رہی گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ چلیں ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔